अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 31 मार्च 2021 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 VGNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से है। चीनी सफ़ीर जो पाकिस्तान के अंदर मुकर्रर हैं, मुतय्यन हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से खुसूसी मुलाकात की है। चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी मिलिट्री का पैगाम पहुंचाया गया है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मिलिट्री और सियासी और दीगर जो राबते हैं उन पर डिस्कशन हुई है, बातचीत हुई है। पाकिस्तान के साथ चाइना के किरदार पर जनरल बाजवा ने तारीफ़ की है और कहा है कि पाकिस्तान चाइना के किरदार को सराहता है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लासवाल है और राबते और ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। साथ नाज़रीन सी पैक मनसूबों के हवाले से भी चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान की आर्मी चीफ को ब्रीफिंग दी है और कहा है कि चाइना की जानिब से बाकी मानदा प्रोजेक्ट से जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। बिलखुसूस नाज़रीन चाइना पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी और सी पैक और गवादर मनसूबों को यूरोप और सेंट्रल एशिया तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह नाज़रीन पाकिस्तान और चाइना के दरमियान राबतों में इजाफा हुआ है और चीन की जानिब से पाकिस्तान को जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजीज़ भी फराहम की जा रही हैं। और भारत के साथ जो पाकिस्तान के राबते शुरू हुए हैं, जो चाइना ही के ज़रिए से शुरू हुए हैं, चाइना ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया है। ख़ुद चाइना के भी भारत के साथ मुज़ाकरात हो चुके हैं और किसी हद तक भारत ने चाइना के सामने सरेंडर कर दिया है। चाइना की जानिब से जो शराइत दी गई थी कश्मीर के अंदर अमन व अमान की बहाली, कश्मीर के अंदर मज़ीद जुल्म ना करने और इसी तरह से आर्टिकल 370 को जो आर्टिकल 370 के ज़रिए से कश्मीर की शनाख्त ख़त्म की गई थी उसे बहाल करना, ये सारी चीज़ें चाइना की जानिब से पाकिस्तान ही के ज़रिए से भारत से करवाई जा रही हैं। और इन तमाम इशूज़ पर चाइना और पाकिस्तान एक ही पेज पर हैं और राबते जारी हैं। अच्छी बात है नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन के दरमियान राबतों से जहाँ सी पैक गवादर पोर्ट को फ़ायदा हो रहा है, वहीं भारत की साजिशें भी टूट रही हैं और भारत पाकिस्तान के सामने झुकने पर मजबूर हो रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्टें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ तिजारती राबते शुरू करने जा रहा है, तिजारती ताल्लुकात बहाल करने जा रहा है। दोनों मुल्कों के दरमियान गुज़श्ता 2-2.5 सालों से तिजारती राबते मुनक़ते हैं। अब एक मरतबा फिर भारत की मुआफ़ी, भारत की पाकिस्तान के साथ दोस्ती, भारत की पाकिस्तान के साथ कुर्बतें, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट, बिलखुसूस सीज़ फायर एग्रीमेंट LOC पर। इसके बाद भारत पाकिस्तान से तिजारती मुआशी राबते बहाल करने की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की सरबराही में काबीना का आज एक अहम इजलास भी होने जा रहा है जिसके अंदर फैसले होने जा रहे हैं कि भारत के साथ तिजारती राबते बहाल हों या ना हों। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर कश्मीरी अवाम का मुतालबा पाकिस्तान से ये है कि जब तक कश्मीर के अंदर भारत जुल्म बंद ना करे, जब तक कश्मीर के अंदर मुतनाज़ा कवानीन वापस ना ले, मुतनाज़ा कवानीन ख़त्म ना करे, तब तक पाकिस्तान को किसी भी सतह के तिजारती मुआशी राब्ते भारत के साथ बहाल नहीं करने चाहिए। और नाज़रीन भारत की आदत रही है कि भारत राम राम तो करता है लेकिन बगल में छुरी भी रखता है और किसी भी वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमला कर सकता है। लिहाजा ऐसे गद्दार, धोखेबाज, मक्कार, चालाक मुल्क से पाकिस्तान को किसी भी तरह के राबते बहाल करने से पहले सोचना होगा और भारत का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना होगा कि कब भारत पाकिस्तान के साथ किस तरह से धोखेबाजी करता रहा है। साथ साथ नाज़रीन एक और ख़बर सामने आ रही है। भारत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के दौरे पर जल्द भारतीय वज़ीर आज़म जा सकते हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से भारतीय वज़ीर आज़म मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन मौजूदा सिचुएशन इस बात की तस्दीक नहीं कर रही है। अगरचे भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि पाकिस्तान सरेंडर कर चुका है भारत के सामने, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी ने सरेंडर किए है। चारों तरफ से चाइना घेर चुका था, पाकिस्तान के हमले बढ़ चुके थे, मोदी अंदरूनी खाना जंगों में फंस चुका था। इस वजह से मोदी ने पहल की ख़त लिखा, पाकिस्तान की जानिब से जवाबी ख़त लिखा गया है। लेकिन कश्मीर के इशू को हल किए बगैर किसी भी तरह के ताल्लुकात भारत के साथ पायदार नहीं हो सकते हैं। भारत नाज़रीन आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की तीसरी
تیسری بڑی خبر ہے یہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، بھارت نے امریکہ کے ساتھ جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ہماچل پردیش کا علاقہ ہے جہاں پر بھارت اور امریکہ کی ملٹری مشترکہ جنگی مشقیں کر رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، یہ وہ علاقے ہیں جو چائنا کے ساتھ ملحقہ ہیں اور جہاں پر چائنا کے خلاف بھارت اور امریکہ مسلسل ایکسرسائز اس لیے کر رہی ہیں تاکہ چائنا کو تھریٹ کیا جائے، اور اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ امریکیوں کو فوجی اڈے بھی بھارت دے رہا ہے تاکہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے امریکہ کا پریشر یہ چائنا کے خلاف جاری رہے۔ اور اطلاعات یہ بھی موصول ہو رہی ہیں کہ چائنا کے خلاف نہ صرف امریکہ سے بلکہ اسرائیل سے بھی مدد طلب کی گئی ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ فوجی اڈے بھارت کے اندر بننے جا رہے ہیں جن سے پاکستان کو بھی خطرہ ہے اور جن سے چائنا کو بھی، لہٰذا ان دونوں ملکوں کو رابطے مضبوط کر کے بھارت کے خلاف پریشر بڑھانا ہوگا۔ بھارت کی سازشیں بھی جاری ہیں اور دوستی کی پینگیں بھی بھارت بڑھا رہا ہے۔ ان سب چیزوں پر مشترکہ نظر رکھنی ہوگی اور فیصلے کرنے ہوں گے۔ ایک اور خبر ناظرین کرام بھارت سے سامنے آ رہی ہے کہ چھتیس گڑھ کا علاقہ ہے جہاں پر نکسالی تحریک کے علیحدگی پسندوں کی بھارتی پولیس اور فوج سے جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس میں بھارتی فوج اور پولیس کو بھاری نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام افغانستان کے معاملات کے حوالے سے ہے۔ امریکہ کا مشہور اخبار ہے نیو یارک ٹائمز، اس نے ایک رپورٹ چھاپی ہے، ایک مضمون اس کے اندر چھپا ہے جس کے اندر یہ بات تصدیقاً کہی گئی ہے کہ افغانستان کی جنگ طالبان جیت چکے ہیں، طالبان ہر طرح سے فاتح ہوئے ہیں، ہر طرح سے افغان طالبان کو فتح ملی ہے۔ امریکہ اور نیٹو افغانستان کی 19 سالہ 20 سالہ جنگ ہار چکے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہی ذلت میں شکست ہے جس کو امریکہ اب کسی حد تک تسلیم کر رہا ہے اور دنیا بھر سے امریکہ کو لعن طعن مل رہی ہے، لیکن پھر بھی امریکہ طالبان کے ساتھ دھوکہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ اپنی فوجیں نہیں نکالیں گے، طالبان کی اسلامی حکومت آنے نہیں دیں گے، لیکن امریکہ کے ذرائع ابلاغ بھی اب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے، افغان طالبان ہر طرح سے یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ ایک اور خبر ناظرین کرام سامنے آ رہی ہے کہ کابل حکومت کی NDS جو خفیہ ایجنسی ہے وہ دعویٰ کر رہی ہے کہ افغان طالبان کے ایک بڑے رہنما کو، بڑے لیڈر کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن طالبان نے اس خبر کو جھوٹا قرار دیا ہے کہ من گھڑت خبریں چلا کر طالبان کے امیج کو متاثر کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کابل حکومت کے خلاف منسٹری آف ڈیفنس نے، جو کابل حکومت ہے اس کی جو منسٹری آف ڈیفنس ہے اس نے دعویٰ کیا ہے طالبان کے خلاف کہ ایک مختلف کارروائیوں میں طالبان کے درجنوں مجاہدین شہید کر دیے گئے ہیں، لیکن افغان طالبان نے ان خبروں کی تردید کی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام آج افغانستان کے اندر افغان طالبان کی صوبہ ننگرہار کے اندر اور قندھار کے اندر بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں، غزنی کے اندر بھی، بغلان اور فاریاب کے اندر بھی بڑی کارروائیاں طالبان کی جانب سے کی گئی ہیں۔ تو یہاں پر اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، جو افغان طالبان کی ویب سائٹ ہے، جو ان کے ذرائع ابلاغ ہیں، طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد وغیرہ، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ تازہ کارروائیوں میں 30 سے زائد کابل فوجی ہلاک ہوئے ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، جبکہ 5 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے ہیں، متعدد کابل فوجی گرفتار ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے کئی جو فوجی مراکز کے اندر جو کابل حکومت کے فوجی تھے وہ ہتھیار ڈال کر سرنڈر بھی ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان نے یہ بھی کہا ہے کہ نہتے شہریوں پر بمباری جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں میں 4 مزید نہتے شہری شہید کر دیے گئے ہیں اور مختلف کارروائیوں میں کئی شہری زخمی بھی ہوئے ہیں، جو قابل مذمت عمل ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں، جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے 12 ٹریلین ریال کا ایک بڑا پروجیکٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آنے والے 10 سالوں میں سعودی عرب کے اندر جو ولی عہد محمد بن سلمان کی حکومت ہے وہ اتنے پیسے خرچ کرنے جا رہی ہے جو اس سے پہلے 300 سالوں میں بھی خرچ نہیں ہوئے۔ اتنے پیسے خرچ سعودی ولی عہد کی حکومت محمد بن سلمان اور ان کے والد کی حکومت کرنے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے محمد بن سلمان نے جو ویڈیو پیغام ہے ایک بڑے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کئی لاکھ لوگوں کو روزگار ملے گا، نوکریوں کا مواقع پیدا ہوں گے، اور جو ویژن 2030 ہے اس کے تحت 50
ارب درخت لگائے جائیں گے اور اس کے لیے سعودی عرب سرمایہ کاری کر رہا ہے اور مختلف جابز پیدا ہوں گی اور مختلف ملکوں سے رابطے کر کے شرق الاوسط کو مشرق وسطیٰ کو گرین کیا جا رہا ہے تاکہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹا جا سکے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے حوثیوں کے خلاف کارروائیوں کا دعویٰ سامنے آیا ہے، جس میں یمن کے اندر حوثیوں کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے ہیں اور 20 سے زائد حوثیوں کو ہلاک کرنے کا سعودی میڈیا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی چھٹی بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل، بحرین اور فلسطین سے ہے۔ ناظرین کرام بحرین کی جانب سے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب کے اندر پہلی ایمبیسی سفارت خانہ کھول دیا گیا ہے اور پہلے سفیر کو بھی مقرر کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی حماس کی جانب سے بھی یہ جو منصوبہ سامنے آیا ہے ایمبیسی کھولنے کا، سفارت خانے کھولنے کا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ آپ جانتے ہیں بحرین نے بھی متحدہ عرب امارات کے بعد گزشتہ سال اسرائیل کو تسلیم کر کے تعلقات بحال کیے تھے اور اب UAE کے بعد بحرین نے بھی اپنا سفارت خانہ اسرائیل کے اندر کھول لیا ہے اور بحرین سے پہلے متحدہ عرب امارات بھی اپنے سفیر کو مقرر کر چکا ہے، سفارت خانہ کھول چکا ہے۔ اسرائیل بھی بحرین کے اندر اور UAE کے اندر سفارت خانے کھول رہا ہے، قونصل خانے بھی کھول رہا ہے۔ ایک طرف سے عرب ملک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں، دوسری طرف سے یہودیوں کے حملے فلسطینیوں پر جاری ہیں۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ مزید 4 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا ہے گولیاں مار کر اور کئی فلسطینی گرفتار ہو چکے ہیں۔ ایک فلسطینی جو 20 سال کے بعد رہا ہوا اور اس کی رہائی پر اس کے گھر والوں نے خوشیاں منائی، ویڈیوز وائرل ہوئیں پوری دنیا کے اندر۔ 20 سال کے بعد رہا ہونے والے اس فلسطینی شہری کو ایک مرتبہ پھر اسرائیلی فوج نے گرفتار کر لیا ہے، جو قابل مذمت عمل ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطینیوں نے بھی اسرائیلی فوج پر حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوج کے اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اسرائیل کی جانب سے امارات، بحرین، ترکی اور دیگر ملکوں میں سفر کرنے والے اسرائیلی شہریوں کو خبردار کر دیا گیا ہے کہ ایران کی جانب سے حملوں کا خطرہ ہے، لہٰذا کسی بھی صورت ان ملکوں میں جانے والے اسرائیلی شہری اپنے آپ کو پرہیز کریں، اپنی احتیاط رکھیں، کہیں ان پر ایران حملہ کروا سکتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام عراق سے اور شام سے ہے۔ تازہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں، مصطفیٰ کاظمی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہاں پر انفراسٹرکچر کا کام کیا جائے، عراق کے اندر تعمیرات کا کام کیا جائے اور اس کے بدلے میں پیٹرول حاصل کر لیا جائے۔ چین کے ساتھ نئے ایگریمنٹ سامنے آئے ہیں جس میں عراق کے اندر چائنا کی جانب سے تعمیرات نو کا کام ہوگا اور بدلے میں پیٹرول فراہم کیا جائے گا، اور اس سے پہلے عراق کی جانب سے کئی ارب ڈالر معاشی جو برتری ہے، معاشی بدحالی ہے، اس سے نمٹنے کے لیے چائنا سے لیے جا چکے ہیں۔ چائنا عراق کے اندر کافی اثر و رسوخ پڑا چکا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام بشار الاسد درندے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مختلف جو تاجر ہیں یا بڑی بڑی کمپنیاں ہیں وہ جو کرنسی ہے شام کی اس کو ڈی ویلیو کرنے میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بشار کی فوجوں پر حملے بھی ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں متعدد بشار کے فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ شام کے اندر اس وقت بھی جنگ جاری ہے، ایران کے جنگجو اور روس یہ بشار الاسد کی مدد کر رہے ہیں اور بشار کی فوجیں وہ نہتے شامی مسلمانوں پر کارروائیاں کرتی ہیں، لیکن مجاہدین بھی شام کے اندر ان تینوں کے اتحاد پر حملے کر رہے ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام ایران سے ہے اور اسی طرح سے یورپی ممالک کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ہے۔ یورپی ممالک کی جانب سے ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 2013 کے بعد سے یورپی ممالک نے ایران کے انڈیویجول افراد پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے، لیکن ناظرین کرام انسانی حقوق کی وائلیشن پر اب یورپی ممالک 2013 کے بعد ایرانی عہدیداروں پر، ایرانی لوگوں پر پابندیاں عائد کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام انجیلا مرکل، پیوٹن اور ایمانوئل میکرون جو فرانسیسی صدر ہیں، ان تینوں نے اتفاق کیے ہے کہ جوہری ڈیل ایران کے ساتھ بحال ہونی چاہیے، ایران کو جوہری ہتھیاروں کی تیاری سے روکنا چاہیے۔ امریکہ کو یورپ کے یہ ممالک پریشرائز کریں گے کہ ایران کے ساتھ جوہری ڈیل کی جائے۔ دوسری جانب ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے کہا ہے
واشنگٹن کی جانب سے تہران کو کہا گیا ہے کہ وہ جوہری ڈیل کو بحال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایران کو پہل کرنا ہوگی اور ایران کو امریکی مطالبات ماننے ہوں گے۔ لیکن ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ جب تک پابندیاں ختم نہیں ہوتی تب تک کسی بھی طرح کے مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین کام آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کام چائنا اور امریکہ سے ہے اور اسی طرح سے مصر سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ چائنا کے خلاف امریکہ نے پابندیاں عائد کرنے کی دھمکیاں دے دی ہیں۔ انٹونی بلنکن کی جانب سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایغور نسل کے مسلمانوں پر چین کے اندر صوبہ سنکیانگ میں ظلم ہو رہا ہے، لہٰذا امریکہ چائنا کے خلاف مزید پابندی عائد کرے گا۔ لیکن چائنا کا مسلسل دعویٰ ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے ان کے خلاف ہے، ان کے ہاں کسی بھی طرح کی نسل کشی نہیں ہوتی ہے، یہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے امریکہ سے کہ ایک اور ایشین نژاد وومن پر حملہ ہوا ہے اور زخمی ہو گئی ہیں، لیکن حملہ آور کو کہا جاتا ہے گرفتار کر لیا گیا۔ مسلسل ہیٹ کرائم امریکہ کے اندر بڑھ رہے ہیں جس کی وجہ سے فائرنگ کے واقعات ہو رہے ہیں اور کافی لوگوں کو نقصان کا سامنا ہے۔ ابھی چند دن پہلے پاکستان کے ایک ڈرائیور کو 2 ٹین ایجر امریکی جو لڑکیاں تھیں انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور جو ڈکیٹی ہے، چوری ہے، بے روزگاری ہے، وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے اندر لوگ اتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ اب ہتھیار خرید رہے ہیں۔ وہ امریکہ جس کی مثالیں دنیا کو دی جاتی ہیں سیکولر لبرل مافیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ امریکہ خود بدحال ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے ڈالر مسلسل ڈی ویلیو ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام مصر سے خبر سامنے آ رہی ہے کہ مصر کے ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایتھوپیا نے مذاکرات ناکام بنائے، مذاکرات نہ کیے، نہضہ ڈیم کو بھرنا شروع کیا، مصر کے یا سوڈان کے پانی کو روکا، تو مصر ایتھوپیا پر حملہ کر سکتا ہے۔ اور امریکہ سے بھی مطالبہ کیا ہے مصر نے کہ اور سوڈان نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ نہضہ ڈیم کے حوالے سے جو اختلافات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے امریکہ اقوام متحدہ کوشش کرے۔ بہرحال ناظرین کرام آگے بڑھتے ہیں جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے۔ یہ ناظرین کرام فرانس اور مالی سے ہے۔ اقوام متحدہ نے ایک تازہ ترین تحقیقی رپورٹ جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مالی کے اندر ایک شادی کی تقریب پر فرانس کے جنگی طیاروں نے بمباری کر کے 19 شہریوں کو قتل کر دیا تھا۔ اس میں فرانس ملوث ہے۔ ناظرین کرام مالی کے اندر اور دیگر افریقی ممالک کے اندر فرانس کئی سالوں سے جنگی جرائم کا مرتکب ہے، لیکن نہ تو ان جنگی جرائم کے خلاف کوئی پابندیاں تحقیقات کی جاتی ہیں، نہ ہی جنگی جرائم کی وجہ سے فرانس پر کوئی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ کتنی درندگی فرانس کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، افریقی عوام کے خلاف، لیکن اس درندگی پر کوئی اس کا احتساب نہیں ہو رہا ہے۔ الزام مسلمانوں کے ہے، مسلمانوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ انسانی حقوق کی وائلیشن یورپ کرتا ہے۔ فارغ ناظرین کرام دنیا بھر سے تھے آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔